آپ کا ہوسٹ نعمان نیوز ٹوڈے کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان پریس کلب فیصل آباد میں ایک پریس کانفرنس کر رہی ہے، جس کا جو اظہار خیالات کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیر شمالی پنجاب سید عنایت اللہ حق شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ مرکزی سرپرست اعلیٰ پیر قاضی محمود اوان۔ آئے ہم پریس کانفرنس سنتے ہیں۔ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام جمیع صحافی حضرات، سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور تحریک لبیک پاکستان کے موقف کو عوام الناس تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے ساتھ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر قاضی محمود احمد اوانی صاحب، مرکزی سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، آپ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ فیصل آباد ڈویژن کے عزت مآب جناب میاں محمد اکمل صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد ڈویژن، عزت مآب جناب قاری ضمیر حسین صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد ڈویژن، عزت مآب جناب چودھری محمد نعیم صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع فیصل آباد، عزت مآب جناب چودھری وسیم گجر صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع فیصل آباد تشریف فرما ہے۔ بحیثیت امیر شمالی پنجاب میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ سالوں سے توہین رسالت کے واقعات، آل بیت اطہار کی توہین کے واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی توہین کے واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان اس سلسلہ میں
पहले भी अपना किरदार अदा कर रही है और भरपूर अंदाज से इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। हालिया फैसलाबाद के अंदर जो खुलफ़ाए सलासा की तौहीन का वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करती है। हमेशा बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि जब ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं तो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें मैदान अमल में आती हैं और ऐसे बदकिरदार अशख़ास की पुष्टपनाही करते हुए, कभी जी उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये ज़हनी बीमार है, और इस तरह के हालात व वाक़यात और कहानियाँ घड़ कर अदालतों से उन्हें रिलीफ दिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप हज़रात जानते हैं कि हालिया जो वाक़या पेश आया है उसके सैकड़ों अफराद ख़ुद गवाह मौजूद हैं। ऑडियो और वीडियो की सूरत में एक सबूत मौजूद है। अगरचे पुलिस ने उस आदमी को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि अदालतें सिर्फ़ उस पर मामूली कार्रवाई न करें, उन्हें पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक शदीद तरीन जो सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए और उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। जब तक गुस्ताखान रसूल हों, आले बैत अतहार के गुस्ताख हों या सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के गुस्ताख हों, इनको करार वाकई सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी तो पाकिस्तान में ये वाक़यात रोज़ाना रूनुमा होते रहेंगे। लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अदलिया से, इदारों से, पुलिस से ये मुतालबा करती है कि इस केस को जो है एक मिसाल बनाया जाए और मुजरम जो है उससे किसी किस्म की भी रियायत न बरती जाए, ताकि आइंदा आने वाले अदवार में इस गुस्ताखी के सिलसिले को जो है वो रोका जा सके। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टोबा टेक सिंह के अंदर ज़िम्मेदारान और कारकुनान की जो बिला जवाज़ गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनकी भी भरपूर मज़म्मत करती है और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करती है कि हुकूमत मज़लूम बेगुनाह अवाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ न तोड़े, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल न करे और अहले सुन्नत जो एक पुरअमन तारीख़ रखते हैं उन्हें इस हद तक मजबूर न किया जाए कि फिर वो मैदान अमल में आ जाएं। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार, दहशतगर्दी और नाइत्तेफाकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने पहले नाइत्तेफाकी में और बाहमी दस्तो गिरेबां होकर पाकिस्तानी कौम का बेपनाह नुकसान किया है। आज गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। उसके बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो उन्हें वो दवाई देने के काबिल नहीं है। इतने मुश्किल हालात में जो है वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस मुल्क को अगर हमने आगे लेकर जाना है तो कानून पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा और तमाम तबकात जब तक कानून के तहत ज़िंदगी नहीं बसर करेंगे तो पाकिस्तान का यही हाल होता रहेगा। पाकिस्तान की अगर हम मुआशी तरक्की चाहते हैं और दीगर अक़वाम आलम में अपना मकाम पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आइन और कानून का पाबंद बनना पड़ेगा। चाहे वो कोई इदारा हो, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, वो पुलिस के लोग हों, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, सियासतदान हों या गरीब आवाम हों, जब तक इंसाफ और कानून सबको यकसा मुयस्सर नहीं आएगा तो पाकिस्तान किसी सूरत भी आगे नहीं जा सकता। और हम ये समझते हैं कि गैर मुल्की कुव्वतें भी
اس میں اپنا گنونا کھیل کھیلتی ہیں اور پاکستان کے اندر ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے قوم میں ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے۔ لہذا آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سے ہم عوام پاکستان کی عوام سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ اپنے اندر یکجہتی جو ہے اسے برقرار رکھیں، اور جو لوگ اس ملک کو اور قوم میں تفریق ڈال کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے ان مذموم مقاصد کو ہمیں خاک میں ملانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ اور اس سلسلہ میں سب سے بڑھ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر ہم سب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان اندرونی اور بیرونی جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پہلے بھی قربانیاں دیتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس عزم کا ہم دوبارہ اعادہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے تحریک لبیک پاکستان اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ اس کیس میں غیر جانبدارانہ طور پر تفتیش کر کے عدالت کے سامنے مجرم کو پیش کرے گی اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی ناقضات تنظیمیں کام کر رہی ہیں، حکومت کی سطح پر بھی یہ کمیٹیاں قائم ہیں، اس میں بھی آپ کے ممبران جو ہیں وہ مختلف شہروں میں ہیں، لاکھوں روپے کے لیے ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے پھر وہ جو مذاہب کی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں سرکاری سطح پر ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے اور آپ آگے کیا اس کا لاحق طے کریں گے؟ دیکھیے، جو سرکاری طور پر تنظیمیں بنائی گئی ہیں، آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آگاہ ہیں، وہ تو صرف وقتی طور پر انہوں نے لوگوں کو میڈیا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اور ان کا کوئی اس طرح فائدہ نہیں ہے جس طرح قوم کو ایک فائدہ ہونا چاہیے۔ حکومت ایسا کرتی ہے کہ سیاسی طور پر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف مکاتب فکر سے ایسے چہرے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں وہ جو زبان ڈالیں وہ وہی زبان بولتے ہیں۔ ایسی کمیٹیوں سے اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تمام مسالک کے وہ سٹیک ہولڈر جن کی عوام میں پذیرائی ہے، جنہیں عوام مانتی ہے، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، جب تک وہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، یہ بین المذاہب ہم آہنگی کی جو کمیٹیاں ہیں ان سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکومتوں کو ذاتی طور پر ایسے مسائل سے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی سیکٹ سے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں یہ معاملات لگے رہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ کوشش کرے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ سیاستدان بھی ایک ٹیبل پر نہ بیٹھیں اور علماء کرام بھی نہ بیٹھیں۔ اس کے لیے سنجیدہ کوشش اور پاکستان کی عوام کا جو مفاد ہے اسے مد نظر رکھ کے اور پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر جس دن جو آدمی بھی قدم بڑھائے گا پاکستان میں اسی دن بین المذاہب ہم آہنگی ہو جائے گی۔ جی، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس میں تو ایک ہی شخص جو تھا وہ محفل میں کھڑا ہوا اور اس نے اصحاب ثلاثہ کی گستاخی کی، اسے موقع پر لوگوں نے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک ہی شخص تھا، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے۔ گرفتاری اور ایف آئی آر تک تو مسائل پہلے بھی ہوتے رہے، اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ٹرائل ہوتا ہے، جب عدالت میں جاتا ہے تو پھر اس کی فائلیں لے آتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا دماغ خراب تھا، جی بھائی دماغ خراب تھا تو ماں باپ کے خلاف اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی، فوج کے خلاف نہیں کی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف اس نے بات نہیں کی، تو بات اسے کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ذات مل گئی تھی کہ صحابہ کرام کی ذات کے خلاف اتنی توہین اور جسارت وہ کرے۔ تو اصل ہمیں جو خدشہ ہے
وہ خدشہ یہ ہے کہ گرفتاری بھی ہو جاتی ہے، FIR بھی پولیس کاٹ دیتی ہے، لیکن جب عدالت میں میٹر جاتا ہے تو حکومت پھر بیرونی دباؤ میں آ کر ایسے لوگوں کو پھر رہا کر دیتی ہے۔ گورنمنٹ قانون لے کے آ رہی ہے مدارس کے اوپر بھی، کیا ایسے کچھ قانون ان چیزوں کے اوپر بھی آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے جو امین صاحب نے سیاست میں بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ سختی سے کام کیا جائے؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ باہر سے پریشر آتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہو رہی چیزیں جو پارلیمنٹ تک آپ کچھ اراکین سندھ سے بھی آئے ہیں تو اس کی بات چیت کریں؟ جی نہیں، حکومت کے سلسلہ میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ تو 295C جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ 295C جو ہے یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے تحت بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 302 کے ذریعے کتنے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جیلوں میں بند ہے، اور یہاں تک کہ واقعات رپورٹ ہوئے کہ سپریم کورٹ نے ایک آدمی کو بری کر دیا اور پتہ چلا جی اس کو تو 6 سال پہلے پھانسی کی سزا بھی ہو گئی ہے، تو کبھی 302 کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھی، تو 295C کے تحت تو آج تک کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی پاکستان میں، کسی کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا، FIR کٹی، لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو بیرونی دباؤ پر آ کر پھر گورنمنٹ جو ہے وہ رہا کر دیتی ہے۔ آسیہ مسیح کا کیس آپ حضرات کے سامنے ہے کہ کس طرح رات کی تاریکی میں اسے یہاں سے رہا کر دیا گیا، تو یہ اس وقت ہوتا رہے گا جب تک پاکستان اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوتا، جب غیروں سے مانگ کر ہم کھائیں گے تو جو ہمیں ٹکڑے ڈالیں گے پھر وہ اپنی مرضی کے ہم سے فیصلے بھی کروائیں گے، تو اس سلسلے میں پوری قوم کو بھی یکسو ہو کر سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور پاکستان کو ہم نے کس طرح کا ملک جو ہے وہ بنانا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی شخص ہو جس کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جائے، تحریک لبیک پاکستان کا یہ ہرگز موقف نہیں ہے کہ کسی جماعت کا کوئی ادنا سا کارکن بھی ہو تو اس کو ریاستی جبر کے تحت بند کر دیا جائے اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کسی کے خلاف بھی اس طرح کا نظریہ جو ہے وہ نہیں رکھتی، ہمارے قائد محترم نے یہی ایک نظریہ دیا ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مظلوم نے اپنی مظلومیت کو عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ وہ مظلوم ہے یا نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کوئی بھی پاکستانی بلا تفریق مذہب اور مسلک کے جسے غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کیا جاتا ہے اس کی ہرگز حمایت نہیں کرتی۔ جی میرا خیال ہے ایسا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے بے شمار دفعہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی اپنے کارکنان کی آزادی کے لیے عدالتوں کا رخ کیا، عدالتوں نے فیصلے کیے، اور ہمارے بالخصوص امیر محترم کو ایک دن ان کے حق میں فیصلہ آتا تھا، دوسرے دن نئے کیس میں۔ یہ جو پریکٹس آج ہو رہی ہے، عمران خان صاحب اپنے دور میں یہ ساری پریکٹس تحریک لبیک پاکستان پر کر چکے ہیں۔ یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم نے نہ کوئی ادارہ جو ہے اسے آزاد چھوڑا ہے اور ملک کو جو ہے ہم نے بالکل مفلوج کر دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سب کا الزام بھی علماء پر آتا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں مولوی رکاوٹ ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہوا، ان کے ہاتھ کسی مولوی نے نہیں پکڑے ہوئے کہ آپ کسی مظلوم کی داد رسی جو ہیں وہ نہ کریں۔ یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ایک جماعت کے سربراہ کو یا تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کو انصاف میسر نہیں آ سکا تو ایک عام پاکستانی جو ہے وہ کس حال میں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، بہت شکریہ۔